वेलकम बैक। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 6 रुपये और डीजल 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल 403 रुपये 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 402 रुपये 78 पैसे हो गई। वजारत पेट्रोलियम का कहना है कीमतों में रद्दोबदल एक हफ्ते के लिए किया गया। ईरान अमरीका जंगबंदी में बड़ी पेशरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमन के लिए सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ISPR ने बताया, ईरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान से मुस्तकिल जंगबंदी का इम्कान रोशन हो गया। पूरे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की उम्मीद पैदा हो गई। माहिर तज्जियाकारों और सीनियर सहाफ़ियों का कहना है पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को कई बरादर मुल्कों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक कहते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से मिलेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान में सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से मिलेंगे। ARY न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को बता दिया फील्ड मार्शल का दौरा उसी वक्त नतीजा खेज होगा जब उनकी मुज्तबा खामनाई से मुलाकात होगी। इस मुलाकात के साथ ही मुज्तबा खामनाई की सेहत और कमांडिंग पोजीशन से मुताल्लिक बहस दम तोड़ देगी। ईरान को बताया गया था पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल आएंगे तो वो तभी उसका एक फ्रूटफुल नतीजा निकलेगा अगर उनकी मुलाकात खामनाई साहब से होती है। ये भी बहस खत्म हो जाएगी दुनिया में खामनाई साहब किस हालत में है, क्या वो कमांडिंग पोजीशन में है। ये मुलाकात एक डिसाइडिंग फैक्टर होगी। दिफाई तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी ने प्रोग्राम ऑन माई रेडार में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान से उम्मीदें रोशन हो गईं। अमरीका ईरान में जल्द मुस्तकिल जंगबंदी हो जाएगी। पाकिस्तान की सालिसी की वजह से पहले मरहले में जंगबंदी होगी, फिर आबनाए हुर्मुज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम और बहरी नाकाबंदी के मामले पर बातचीत होगी। एक उम्मीद पैदा हुई है जंग बंदी के ऊपर लेटर ऑफ इंटरेस्ट कह लीजिए या स्टैंड बाय एग्रीमेंट कह लीजिए, वो बिल्कुल तय पा रहा है, जिसका मतलब ये होगा जंग बंद हो जाएगी। ये पहला कदम है और पाकिस्तान की सालिसी की वजह से ये मामला हो जाएगा। दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान पर मरकूज है। पाकिस्तान मुज़ाकरात में मरकजी सालिस है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान के दौरे पर हैं। हम फील्ड मार्शल से मुसलसल राबते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका ईरान के साथ मुआहिरा चाहता है। मुआहिरे से मुताल्लिक हतमी फैसला ईरान ने करना है। मार्को रूबियो ने आपने हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की रुकावत या टोल नाकाबिले कबूल करार दे दिया। To be traveling there very soon, and we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him. The primary interlocutor on this has been Pakistan, and continues to be, and they've done I think an admirable job, and that's who we continue to work through. Obviously, other countries, have interests because especially Gulf countries that are, in the middle of all this, may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. I would love to see an agreement with Iran in which the straits are open and they abandon their nuclear ambitions and so forth, their nuclear weapons ambitions. That's what we would all hope for, and that's what we're going to continue to work on, and that's what work is ongoing even as I speak to you now in that regard. But we also have to have a plan B, and plan B is, what if Iran refuses to open the straits? What if Iran decides we refuse to open the straits, we're going to own the straits, and we're going to charge tolls for it? Okay, at that point, something has to be done about it. ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान को तबाह कर दिया, अब वो मुआहदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान मुआहदे के लिए बेताब है, शिद्दत के साथ मुआहदा करना चाहता है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। ईरान में हम वही कर रहे हैं जो वेनेजुएला में किया। It is dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard, and we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it. We have the greatest military in the world, and पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकराती अमल में एटमी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इस्माइल बकाई की ईरानी सरकारी चैनल से गुफ्तगू। कहा, अभी हमारा फोकस जंग के खात्मे पर है। लबनान की जंग बंदी हमारे लिए इंतहाई अहम है।
آپ نے ہرمز میں دریائی محاصرے کا خاتمہ بھی فوری ختم ہونا چاہیے۔ ایٹمی پروگرام کے بارے میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے، ہم NPT رکن ہیں اور یورینیم کی آبزودگی ہمارا قانونی حق ہے۔ مذاکرات میں امریکہ نے ایٹمی پروگرام پر بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں ناکامی ہوگی۔ آج قطر سے بھی مذاکراتی وفد تہران پہنچا۔ ہمارے مذاکرات کا اصل ثالث پاکستان ہے۔ فی الحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے امریکہ سے معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ ایران میں اختلافات انتہائی زیادہ اور گہرے ہیں۔ گزشتہ 2 سے 3 ماہ میں امریکہ جیسی چیزوں کا مرتکب ہوا جس سے خلیج بڑھی۔ یہ نہیں کہہ سکتے چند بار کے آنے جانے یا چند ہفتوں کے مذاکرات سے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں آج پھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات کی۔ دونوں شخصیات نے قیام امن کے طریقہ کار پر غور کیا۔ امن کے لیے کوششوں کے سلسلے میں نئی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک ایران تعلقات اور باہمی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ نے ہرمز کھولنے پر معاہدے کے امکانات 50-50 ہیں۔ مذاکرات فیصلہ کن مرحلے پر ہیں لیکن صورتحال اب بھی انتہائی غیر یقینی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر انور قرقاش کہتے ہیں UAE امید کرتا ہے ایران اس بار موقع ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے ہرمز پر ایرانی کنٹرول عالمی سطح پر سنگین نتائج پیدا کرے گا۔ ایران کی جانب سے آپ نے ہرمز کی حیثیت میں تبدیلی کے عالمی اثرات ہوں گے۔ سعودی، قطری اور اماراتی رہنماؤں کے صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطے۔ بلومبرگ کے مطابق UAE، سعودی عرب اور قطر کی ٹرمپ سے ایران جنگ دوبارہ نہ چھیڑنے کی اپیل۔ خلیجی ملکوں نے امریکہ کو ایران سے مذاکرات کرنے کا مشورہ دیا۔ عرب اتحادیوں نے امریکہ کو ایران پر فوجی کارروائی سے گریز کا بھی کہا۔ خلیجی ملکوں نے ایران کی ممکنہ جوابی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو خطے میں معاشی بحران کا خدشہ بھی بڑھ جائے گا۔ عرب قیادت کا کہنا ہے ایران سے نئی کشیدگی خلیجی معیشت کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ کہ پشین میں CTD کی کارروائی کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان CTD کے مطابق سرخاب کیمپ میں مبینہ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے واقعے پر CTD بلوچستان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ فورس نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے فتنہ الخارج کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ انہیں درست کہا تھا، آپ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کراچی پولیس نے اپنی روایت برقرار رکھی۔ انمول عرف پنکی کے سارے مقدمات عدالت میں ایک ساتھ پیش کر کے ریمانڈ کے راستے بند کر دیے۔ اتنے بڑے ڈرگ نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کے لیے پولیس نے ملزمہ کا صرف ایک بار ریمانڈ لیا۔ دوسری بار عدالت لائے تو پولیس کی حکمت عملی دیکھ کر جوڈیشل مجسٹریٹ نے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست ہی مسترد کر دی اور ملزمہ کو جیل بھیج دیا۔ ایک پیشی، ایک ریمانڈ اور پھر جیل۔ پنکی کیس میں پولیس کی حکمت عملی نے شکوک و شبہات بڑھا دیے۔ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف تمام مقدمات ایک ساتھ پیش کر کے پولیس نے ملزمہ کا خود ہی ریمانڈ ختم کرا لیا۔ پولیس چاہتی تو ہر مقدمے میں الگ الگ ریمانڈ لے سکتی تھی۔ پولیس کی حکمت عملی نے پنکی کو بچانے کے راستے کھول دیے۔ اگر پولیس کو سچ میں تفتیش کرنی تھی تو مقدمات الگ الگ پیش کیوں نہ کیے گئے؟ پولیس کے کردار نے کئی سوالات کو جنم دے دیا۔ کیا پولیس کا عمل سنجیدہ تفتیش تھی یا جان چھڑانے کی کوشش؟ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا تمام FIRs ایک ساتھ پیش کرنا ملزمہ کو ریلیف دینے کی کوشش ہے؟ اگر ایسا نہیں تو پولیس کو ایسی کیا مجبوری ہو گئی جو سارے مقدمات ایک ساتھ عدالت میں پیش کیے؟ ماہر قانون کیسر امام کہتے ہیں پولیس چاہتی تو بغدادی تھانے میں درج قتل مقدمے میں پنکی کا ریمانڈ لے سکتی تھی لیکن نہیں لیا۔ بلڈوز کے مقدمے میں وہ 302 کا مقدمہ تھا اور اس میں پولیس یہ سمجھتی ہے کہ اس کو تفتیش کی ضرورت ہے تو 167 کے تحت وہ مزید ریمانڈ لے سکتی ہے۔ قتل کے مقدمے میں ہو سکتا ہے لیکن نارکوٹکس کا جو کیس ہے وہ اس زمرے میں فال نہیں کرتا۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی تو اس نے وائرل آڈیو میں دعویٰ کیا تھا کہ آپ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہت نے کوشش کی، آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ کراچی پولیس نے پنکی کیس میں منی لانڈرنگ اور سائبر کرائمز کی تحقیقات کے لیے FIA سے بھی مدد مانگ لی ہے۔ DIG ساؤتھ اسد رضا نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو خط لکھا ہے کہ ملزمان پر نارکوٹکس ٹریفکنگ اور مالیاتی لین دین میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔
تکنیکی مدد فراہم کی جائے۔ خط میں پولیس نے باقاعدہ انکوائری شروع کرنے اور FIA افسران کی تعیناتی کی درخواست کی ہے۔ مزید کہا ملزمہ کے خلاف منشیات ایکٹ، ناجائز اسلحہ، قتل کے دفعات کے تحت کیسز زیر تفتیش ہیں۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن مدینہ کالونی میں 5 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی، علاقہ مکینوں نے ملزم کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے سلمان لودھی سے۔ بتائیے گا سلمان۔ دیکھیں بلدیہ ٹاؤن مدینہ کالونی کے علاقے میں یہ زیادتی کا واقعہ پیش ہے۔ 5 سالہ بچی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے والا علاقے کا دکاندار ہے۔ جب بچی نے واقعے کی اطلاع اہل خانہ کو دی تو گھر والوں نے اور محلے داروں نے ملزم کو پکڑ کر خوب تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس کہتی ہے ملزم کی شناخت محسن کے نام سے ہوئی ہے، علاقے میں ہی دکان یہ چلاتا ہے۔ اس کے خلاف مدینہ کالونی میں زیادتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کہتی ہے بچی کی حالت بھی تشویشناک ہے، اسے طبی امداد کے لیے سول اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے جہاں پر وہ بچی زیر علاج ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی کے تنازع نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ پسند کی شادی کرنے والے لڑکے کے والد ملہار بروڑ نے مبینہ دھمکیوں سے متعلق ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے۔ ویڈیوز موجود ہیں، مانا 121 گھر سیان جن میں 21 مجھو نا انہوں نے FIR کرائی ہے۔ باقی تا جے مجھے دھمکی ڈیو تا توا عدالت کی توہین کئی ہے سئی وڈی۔ ماں ان کے کرے اعلیٰ عملدار حکومت کا پانچو چیف آف آرمی آصم منیر کا سپریم کورٹ کا مطالبہ تو کیا پاکستان پیپل پارٹی پوری اعلیٰ قیادت کا تو مجھے ان وقت دھمکیوں ڈی پہ سردار چنو سردار بلے کی طرفا جے مجھے کچھ بھی تھو تو ان جو ذمہوار سردار صدام حسین خان بوڑو سردار احمد علی خان ہوں۔ ہی ویڈیو ریکارڈ کیو ونے، ریکارڈ تے رکھو ونے۔ کوئٹہ کے علاقے لکھپاس کے قریب گاڑی پر فائرنگ سے 2 بھائی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس حکام نے بتایا جاں بحق ہونے والا فرید اللہ محکمہ خزانہ میں افسر اور انعام اللہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا ملازم تھا۔ دونوں بھائیوں کے قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر تھانے کے باہر تفتیشی پولیس کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مشتعل مظاہرین نے تھانے کا مرکزی گیٹ بند کر دیا۔ پولیس کے مطابق 2 گروپوں میں جھگڑے کے دوران شہری جاں بحق ہوا تھا۔ خادم حسین نامی ملزم کو قتل کے شواہد نہ ملنے پر رہا کیا گیا۔ ملزم کی رہائی کے خلاف علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کیا۔ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس حکام نے گلستان جوہر تھانے کے تفتیشی افسر سہیل احمد کو معطل کر دیا۔ قصور کے علاقے کنگن پور میں آوارہ کتوں کا 11 سالہ بچے پر حملہ، زخمی شاہمیر کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ الہ آباد اور کنگن پور کے گلی محلوں میں آوارہ کتوں کی یلغار، انتظامیہ خاموش۔ شہریوں کا میونسپل کمیٹی کی ناقص کارکردگی پر ڈپٹی کمشنر قصور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات کی اپیل